बात हो सियासत की या हो मुलाकात आपके सुपरस्टार से, हो टाउन गपशप या तबसरा मुल्की हालात पर, देखते रहिए प्रोग्राम 20 मिनट्स हसीब अहमद के साथ हर शाम रात 9 बजे सिर्फ खबरनामा टीवी पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामा टीवी के साथ मैं हूं आपका होस्ट हसीब अहमद। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हूं इस्लामाबाद में और एक बड़ी अहम खबर चल रही थी चंद दिनों से और इसका एक छोटा सा क्लिप, यूं समझ लें कि एक छोटे से पेज की मैंने फ़ोटो ली हुई है। कुछ 2015 के अंदर इसने लिखा हुआ है कि 2015 से सुप्रीम कोर्ट ने ये इजाज़त नहीं दी थी आउटडोर एडवर्टाइजिंग। साइन बोर्ड रोडों पे चलते हुए आप देख सकते हैं और ये सेंटोरस की बैक साइड पे आप देखें तो बड़ा एक साइन बोर्ड लगा होता है जिस पे डिफरेंट कंपनीज़ के पेनाफ्लेक्स लगे होते हैं, एडवर्टाइज़ कर रहे होते हैं। और अक्सर हमने रेस्टोरेंट की छतों पे देखा, रोडों पे देखा, साइडों पे बड़े बड़े साइन बोर्ड लगे होते हैं। मेरे साथ मोहम्मद फ़हाद इब्राहिम साहब मौजूद हैं जो कि इस कंपनी को चला रहे हैं, एडवर्टाइजिंग करते हैं बाकायदा तौर पर आउटडोर जितने भी साइन बोर्ड ये देख रहे हैं इस्लामाबाद के अंदर। तो ये इनके एक ख़बर चली है, इस पे 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी लगा दी थी कि आप ये नहीं लगा सकते। हालांकि इस पे देखा जाए तो बड़ा टैक्स कलेक्ट किया जाता है, चाहे वो सीडीए भी टैक्स पीएच वाले करते हैं, सीडीए करता है, बड़े टैक्स लेते हैं इससे, क्योंकि साइन बोर्ड सरकारी जगहों पे लगे होते हैं और रोडों पे लगे होते हैं, तो इससे हुकूमत के ख़जाने में बड़ी मिकदार में टैक्स जाता है। फ़हाद साहब से जानते हैं इसकी क्या हकीकत है, क्या ये जो कारोबार है, ये बिज़नेस है, ये लीगल है या इलीगल है? यहाँ पे तो इलीगल का इनके ऊपर टैग लग गया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। फ़हाद भाई, सबसे पहले तो बताइएगा आप कैसे हैं, तबीयत कैसी है? जी बहुत शुक्र अल्लाह का, और बहुत शुक्रिया आप लोगों ने जो है वो इस चीज़ को टेकअप किया। और बड़े सालों से हम लोग इन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं कि ये जो एक इंडस्ट्री है, करोड़ों अरबों की इंडस्ट्री है, जो कि टेक्निकली उस तरह नहीं फंड जनरेट कर पा रही है, लोगों को उस तरह नहीं फैसिलिटेट किया जा रहा जिस तरह बाकी इंडस्ट्रीज़ को किया जाता है। अभी मैं आपको बताऊं कि ये जो खबर चली है, ये मतलब एक इसको ना इन्होंने ख़बर चलाने से पहले इन्होंने पहले बायलॉज नहीं पढ़े या जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था वो नहीं पढ़ा। ये सुओ मोटा हुआ था। 2018 में इसकी जो है वो साकिब निसार साहब जो हैं उन्होंने इसकी जजमेंट दी थी और उन्होंने कहा था कि जो बिल बोर्ड्स हैं वो पब्लिक लैंड में नहीं लग सकते, उनको अगर लगना है या बिज़नेस करना है तो आप लोग प्राइवेट लैंड पे करें, प्राइवेट बिल्डिंग्स पे करें। तो सीडीए में जितने बिल बोर्ड्स लगे हुए हैं वो सारे प्राइवेट बिल्डिंग्स में लगे हुए हैं और कहीं भी उसकी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की जो है हम लोगों ने कोई भी अपना क्या कहते हैं तो हाँ मतलब कोई गलत वो नहीं किया हुआ कि हम लोग को कहें कि जी उसके अगेंस्ट ऑर्डर के अगेंस्ट चल रहे हैं। और सीडीए जो है वो इससे टैक्स ले रही है, वो सालाना टैक्स लेती है, वाहिद डिपार्टमेंट है जो कि साल का पूरा एडवांस टैक्स ले लेता है। तो मैं नहीं समझता कि इन चीज़ों के पीछे कोई सच्चाई होती है। बात ही होती है कुछ थोड़े सी होते हैं हमारे भाई होते हैं मीडिया के जो कि ना ब्लैक मेलिंग के चक्कर में आके जो इन चीज़ों को कर रहे होते हैं। पहले जिन्होंने डाली हुई खबर ये पहले इससे मुंसलिक थे, इस एडवर्टाइजिंग से मुंसलिक थे और इनको सारा कुछ पता है कि कितने लोगों का ऐसे रोज़गार चल रहा है। इसमें जो है वो आपके प्रिंटिंग वाले हैं, इसमें आपके जो है फिटर्स हैं, इसमें आपके एडवर्टाइज़र्स हैं और सरकार को जो टैक्स मिलता है उससे उन लोग सैलरीज देते हैं, अपने खर्चे चलाते हैं। पीएचए का मैं बताऊँ खाली कि 17 करोड़ का वो ठेका हुआ है। अब आप ये सोचेंगे पिंडी के शहर के अंदर मतलब बहुत बड़ा वो नहीं है, मतलब इस शहर के अंदर का 17 करोड़ का ठेका हुआ है तो इससे आप सोचेंगे कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। मगर आप लीगलाइज करें, चीज़ों को रेगुलाइज करें तो आपको पैसा आता है और वो पैसा सिटी के पास जाता है, सिटी के लोगों का पैसा, पिंडी इस्लामाबाद की आवाम का पैसा है। कैपिटल में मतलब आप सोचें कि अभी अरबों का कारोबार हो रहा था, सुओ मोटो से पहले ब्रिजेस लगे हुए थे, हर चीज़ लगे हुए थे और हम लोग अभी बना रहे थे इसके पीछे बैठ के। वो सीडी वाले भी चाह रहे हैं कि चीज़ें रेगुलाइज हों, उसको ब्रिजेस को खोलें, वो लोग बाकी एडवर्टाइजमेंट को खोलें ताकि दोबारा से करोड़ों के फ़ंड जनरेट हो और वो फ़ंड जो हैं वो बहरहाल आवाम की भलाई के लिए इस्तेमाल होंगे, उनके लिए आसानियाँ होंगी उससे। तो मैं नहीं समझता कि ये जो ट्रेड है इसको आप जो है वो एक नेगेटिव इंप्रेशन देना चाहिए इस ट्रेड का, इसको एक पॉजिटिवली लेके चलना चाहिए। इससे जो है आप, मैं ये समझता हूँ कि जितना पैसा आप बाकी इंडस्ट्रीज से बना रहे हैं, ये वाइड इंडस्ट्री है जो कि पैसा जो है जनरेट करके लोगों को दे रही है और एडवांस में दे रही है। मतलब एडवांस टैक्स हमसे कटता है, हमारा इनकम टैक्स एडवांस है, हमारा जीएसटी एडवांस है, हमारा स्काई चार्जेस एडवांस है, हमारा स्काई टैक्स एडवांस है, जो प्रॉपर्टी पे लगा हुआ है उसको जो हम रेंट दे रहे हैं वो एडवांस पैसा जा रहा है और वो जनरेट हो रहा है ना, मुल्क की इकॉनमी जनरेट हो रही है। आप जो है ये कहें कि जी इस वक्त मुल्क की हालात इतने बुरे चल रहे हैं, आप देखें कि लोगों को आटा नहीं मिल रहा, हम लोग तो जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं। जब भी कोई एक नया एडवर्टाइजमेंट की फैसिलिटी बनती है उसके साथ लोग मुंसलिक होते हैं, उसके साथ फिटर मुंसलिक होता है, उसके साथ
جو ہے اس کے دفتر کے لوگ منسلک ہوتے ہیں، ان کے لیے سیلریز بنتی ہیں، ان کے لیے جاب بنتی ہیں، ان کے لیے کتنا کچھ جنریٹ ہوتا ہے. تو آپ یہ کہہ دینا کہ جی بس یہ ایک چیز ہے جی کیونکہ آپ کو اس میں حصہ نہیں مل رہا تو آپ لوگوں کہنا شروع کر دیں گے جی وہ جو ہے انلیگل ہے. تو میں سمجھتا ہوں غلط چیز ہے. اس کو فہد بھائی 2015 میں یہ اخبار کے مطابق سپریم کورٹ نے اس نے فیصلہ سنایا، اس کے بعد پھر سے اس نے شرائط تو رکھی ہوں گی سپریم کورٹ نے، کن شرائط کے بیس پہ آپ یہ کاروبار کر سکتے ہیں، اور اگر آپ نے یہ کاروبار پھر سے کرنا ہے، اگر پابندی لگ چکی تھی تو کیا اس پہ سی ڈی اے یا دوسری جو اتھارٹی ہے اس نے ایکشن نہیں لیا تھا نا 2015 میں بیسیکلی کراچی میں کوئی مسیاب ہوا تھا اور اس مسیاب کے بعد جو ہے وہ سو موٹو لیا گیا تھا اور اس کا جو ججمنٹ تھی وہ 18 میں آئی تھی، 2018 میں آئی تھی. اور اس 2018 کی ججمنٹ انہوں نے کہا تھا کہ جی جو کچھ انہوں نے ایریا اسپیسیفک کیے تھے کہ جی یہ پبلک لینڈ کی ڈیفینیشن ہوگی جو کہ اوپن ایریاز ہوتے ہیں، جیسے فٹ پاتھ تھا، اس میں نالے تھے، اس میں پارکس تھے، اس میں جو ہے وہ گرین بیلٹس تھی. تو انہوں نے کہا ان ایریاز میں آپ جو ہے وہ ایڈورٹائزمنٹ نہیں کر سکتے. آپ جو ہے ایڈورٹائزمنٹ کریں گے تو آپ کریں گے پرائیویٹ بلڈنگس کے اوپر. تو ہم لوگ پرائیویٹ بلڈنگس کے اوپر کرنا شروع ہو گئے. مطلب آبویسلی انہوں نے یہ بھی سوچا ہوگا ثاقب نثار صاحب نے کہ بھی ایک تو بالکل اگر کاروبار ختم ہو گیا تو جو لوگ ہیں وہ بے روزگار ہو جائیں گے. تو انہوں نے کہا نہیں اس طرح نہیں کریں آپ. وہ بھی چلو سمجھ آتی ہے نا بات کی بھی، وہ کیونکہ پبلک ایکسیس ایریاز میں اگر آپ کاروبار کرنا شروع کر دیں تو ایشوز ہو سکتے ہیں. لیکن اگر آپ پرائیویٹ بلڈنگس میں کرتے ہیں یا باقی جگہوں پہ کرتے ہیں تو وہ تو دنیا میں چل رہا ہے. خالی پاکستان ایک ملک نہیں ہے. میں نے باہر میں امریکہ میں دیکھا، میں نے تھائی لینڈ میں دیکھا، میں نے ٹرکی میں دیکھا، پوری دنیا میں چل رہا ہے. دبئی میں چل رہا ہے. وہاں پہ کتنے بڑے دوہیکل بورڈ لگے ہوئے ہیں. مطلب ان کی تو وہ نہیں ہے. اب آپ سینٹورس کو یہ انہوں نے جناب نے سینٹورس کا ڈالا ہے. سینٹورس پہ بورڈ نہیں لگا ہوا، وہاں پہ بلڈنگ ریپ لگا ہوا ہے، شیٹ لگی ہوئی ہے. اب وہ جو بلڈنگ ریپ ہے آپ ایک کیا کہتے ہیں دیکھیے خوبصورتی بنا رہی ہے، وہ کوئی بدصورتی تو نہیں کر رہی. اس نے کون سی کوئی غلط کوئی میسج تو نہیں لگایا ہوا. مطلب اگر اس سے کروڑوں روپے، لاکھوں نہیں کروڑوں روپے کا ٹیکس لے رہی ہے سی ڈی اے، وہ صرف ایک بلڈنگ کو ریپ کرنے پہ. تو آپ سوچیں اگر یہ ساری بلڈنگز اس طرح ریپ ہونا شروع ہو جائیں تو خوبصورت لگیں گی. دبئی میں بھی یہ سب کچھ چل رہا ہے، خوبصورت لگتی ہے. وہ لوگ ایڈوانس ٹیکس لیتے ہیں، کروڑوں روپے آئے گا آپ کو. اچھا اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ جی بس اسٹینڈ. اب بس اسٹینڈ جو ہے دیکھیں جو بندہ بس اسٹینڈ بنا رہا ہے نا، ہمارے ملک میں کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ بس اسٹینڈ بنتے ہیں وہ مینیج نہیں ہوتے ہیں. کبھی اس کا وہ ٹوٹا ہوگا، سائڈ سے شیشہ ٹوٹا ہوا ہوگا، کوئی اس کا بینچ غائب ہوگا. تو جو بندہ وہاں پہ چھوٹے چھوٹے بورڈ لگا کے اس کو بیوٹی بیسس کہتے ہیں، اس کو بیوٹیفیکیشن بیسس پہ کر رہے ہوتے ہیں اس کو، تو اس کو بیوٹیفائی بھی کر رہا ہے، اس کو مینٹین بھی کر رہا ہے وہ، اور اس پہ وہ اپنا میسج بھی دے رہا ہے اور وہ اپنا لوگوں کی عوام کی سہولت کے لیے بھی. مطلب دنیا میں جو کام سہولت کے لیے کیا جاتا ہے اس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے. ہمارے یہاں جو ہے نا اس کو نیگیٹو اس کی پبلسٹی کرنے شروع کر دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کو حصہ نہیں مل رہا. مطلب آپ کو نہیں مل رہا تو آپ اس کا پروسیس ہے، آپ جو ہے وہ بلڈنگ لیں رینٹ پہ، ٹھیک ہے، آپ بلڈنگ لیں، آپ سال کا ٹیکس جمع کریں، آپ اس پہ اسٹرکچر لگائیں، آپ بھی 4 لوگوں کی نوکری کریٹ کریں اور آپ لوگ جو اچھا کام کریں، پازیٹیوٹی کریں اس کے لیے. فہد بھائی آپ یہ کام سالوں سے کر رہے ہیں تو کیا آپ کے پاس اس چیز کی این او سی ہے؟ بالکل ہر چیز این او سی پہ. دیکھیں یہ کوئی چھوٹی چیز تو نہیں ہے نا، یہ کوئی وہ تو نہیں ہے ماچس کی ڈبی تو نہیں غائب کر دیں گے آپ. سب کو پتہ ہے کہ بھئی ایک چیز لگی ہوئی ہے، اس کے اگینسٹ ایک پروسیس ہے. وہ پروسیس یہ ہوتا ہے کہ جی آپ جاتے ہیں، اپلیکیشن دیتے ہیں، ساتھ ایگریمنٹ لگاتے ہیں، آپ جو ہے اس کے بعد اس کو کیا کہتے ہیں اپروول لیتے ہیں. اس کی جب اپروول ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آپ وہ کہتے ہیں کہ سال کا ایڈوانس ٹیکس جمع کریں. آپ سال کا، یہ سال کا ہوتا ہے، سال بعد رینیو ہوتا ہے، سال بعد اس کو وہ دوبارہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. پھر لائسنس آپ لیتے ہیں، ہر سال آپ رینیو کر رہے ہوتے ہیں، ہر سال آپ جو ایڈوانس انکم ٹیکس دیتے ہیں. وہ لاکھوں روپے آپ کی سرکار کے کھاتے میں جا رہا ہے. آپ دیکھیں 2018 میں جب سو موٹو ہوا تو اس سے پہلے 2016-17 میں تقریباً آئی تھنک میں اگر زیادہ نہیں تو 60-70 بلین کا تھا سی ڈی اے صرف جو جہاں سے ٹیکس آ رہا تھا. وہ اب لاکھوں میں آ گیا ہوگا، ملینز میں آ گیا ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بلینز میں آ سکتا ہے. اور وہ کیا کہتے ہیں جو نئے ابھی چیئرمین آئے ہیں اور جو نئے ڈی سی او اور جو باقی آئی ڈی ایم اے والے، وہ چاہ رہے ہیں کہ چیزیں جو ہے وہ اپنا ریگولائز کریں تاکہ ان کو فنڈ جنریٹ ہو. اور ایم سی آئی یہ چھوٹے چھوٹے یونین کونسلز ہیں. یونین کونسل کا جو ہے آپ یہ دیکھو کہ ان کی ہر چیز کہاں سے جنریٹ ہو سکتی ہے. کیا پہلے ہوتی تھی وہ چنگی ہوتی تھی، وہ محصول چنگیاں لیتے تھے، وہ ہوتی تھی. پھر وہ اپنا کیا کہتے ہیں یہ جو اڈے ہوتے تھے ان کے ملتے تھے. ان سے آپ کو اتنے پیسے نہیں مل سکتے جتنے ان چیزوں سے مل سکتے ہیں. آپ ان چیزوں کو آج ریگولائز کریں گے، آپ سوچیں یونین کونسل کو کتنا پیسہ ملے گا اور اس کے نقصان کیا ہے؟ کوئی نقصان نہیں، فائدہ ہے اس کا، خوبصورتی ہوتی ہے اس کی. ہم تو کہتے ہیں اس کو بائی لاز میں لائیں، اس کے بائی لاز بنے ہوئے، جبکہ ایسا نہیں کہ نہیں بنے ہوئے، بائی لاز بھی بنے ہوئے، سب کچھ بنا ہوا ہے. اور پھر وہی بات میں بار بار کروں گا کہ اپنا نا تھوڑا میں کہتا ہوتا ہوں کہ قانون پڑھ لیں. تو قانون میں بڑا اس کا کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ بھی ٹیکس اور فیس جو ہے وہ لی جا سکتی ہے ان چیزوں کے اوپر، لینی چاہیے ان چیزوں کے اوپر.
اور لی جا بھی رہی ہے اچھی خاصی لی جا. میں آپ کو بتایا بھی کہ کینٹونمنٹ میں جو لگتے ہیں ان میں مطلب 80 سے 100 روپے اور 120 روپے پر اسکوائر فٹ وہاں پہ ٹیکس ہے, تو لے رہے ہیں. این او سی ملتی ہے گورنمنٹ کی جانب سے, تو اس میں کوئی چیزیں مختص ہوتی ہیں جگہیں کہ وہاں پہ آپ لگا سکتے ہیں, یا پھر کیا پروسیس ہوتا ہے کہ کن کن جگہوں پہ آپ لگا سکتے ہیں؟ لیکن پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ جو روڈ کے اوپر نا لگے ہوتے تھے بورڈ لگے ہوتے تھے, اگر آپ کو یاد ہو چوکوں پہ بھی لگے ہوتے تھے کیونکہ الاؤڈ تھا. تو لیکن سو موٹو کے بعد جو ہے وہ 2018 کی جو ججمنٹ آئی تھی اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ان جگہوں پہ نہیں ہوگا. لیکن اس میں بھی انہوں نے ایک بڑی ایک چیز لکھی تھی, ایک اسپیسیفک چیز لکھی تھی کہ جی اگر ریکوائرڈ ہے تو اس کے لیے لا بنایا جائے. مطلب اس کو جیسے آپ جو ہے اس کو 4 دیواری کر دیں اس جگہوں کو, یا اس جگہوں کو اس طرح آپ سیکیور کر دیں کہ وہ پبلک ایکسیس سے دور ہو جائے, اور خدا نہ خواستہ اگر کچھ ہو تو اس سے پبلک جو ہے نا وہ ڈسٹرب نہ ہو. تو اس پہ خیر کچھ نہیں ہو سکا انفارچونیٹلی, کیونکہ ہمارے یہاں قانون جو ہیں وہ تھوڑے سے ڈیلیڈ ہوتے ہیں, اور اسمبلیوں میں جو ہے وہ اپنا پولیٹکس زیادہ چلتی ہے, کام کم ہوتے ہیں. تو اگر یہ ہونا شروع ہو جائے تو مطلب تو آسانی ہے سب کے لیے. اور اس کو میں سے آپ سوچیں کہ جی وہ جو تھے وہ لاکھوں اور کروڑوں روپے کے وہ ہوتے تھے سالانہ بڈ ہوتے تھے, وہ اوپن بڈ ہوتی تھی, یہ نہیں ہوتا تھا کسی کو نواز دیا جاتا تھا. تو اس پہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ لوگ کریں اور اس کے اوپر کوئی لاس بنائیں, اس پہ قانون بنائیں, لیکن نہیں بن سکا. اچھا فہد بھائی, اگر آپ سالانہ ٹیکس بھی دیتے ہیں سی ڈی اے یا گورنمنٹ آپ سے ٹیکس بھی لیتا ہے, تو اس ٹیکس لینے کے باوجود بھی یہ کاروبار اللیگل کیوں قرار دیا جاتا ہے؟ اللیگل, اب بات یہ نا کہ اللیگل کی ڈیفینیشن لوگوں کو تو ہے نہیں. آپ جس طرح مرضی چیزوں کو ڈیفائن کرتے رہیں اللیگل اور لیگل کو. لیگل اور اللیگل ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے بھائی جان کہ جو چیز آپ کو مل رہی ہے وہ لیگل ہے, اور جو آپ کو نہیں مل رہی وہ اللیگل ہے. تو جو چیز آپ کے ایکسیس میں, مطلب آپ مجھے بتائیں, میں پھر یہ سوال کرتا ہوں نا کہ سی ڈی اے جو ہے یا اسلام آباد جو کہ بہت بڑا نہیں ہے, اور وہاں پہ اگر کوئی بھی چیز غلط لگی ہوگی تو وہ فوراً جو ہے وہ ڈیفائن ہو جائے گی, وہ نظر آنکھوں میں آئے گی نا. مطلب آپ چھپا تو نہیں سکتے, کپڑا تھوڑی کپڑا آپ نے ڈال دیا چھپ جائے گی, ایسا کچھ نہیں ہوتا. تو بات یہ کہ 100% شاید میں نہیں سمجھتا کہ چیزیں جو ہیں وہ صحیح ہوں گی. ہماری طرف سے ہوں گی 20-30% ہم لوگ بھی کرتے ہوں گے, اور ہوتی ہے کیونکہ سسٹم ہے, ہم اس سسٹم میں رہ رہے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب غلط ہے. آپ اس کو اس طرح دو نا کہ سب غلط ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جی اگر کروڑوں روپے آپ کما رہے ہیں, لاکھوں روپے آپ کما رہے ہیں, تو وہ ایک آپ کو فائدہ دے رہا, نقصان تو نہیں دے رہا نا آپ کو. اچھا فہد بھائی, اس میں لکھا ہوا ہے کہ جی جو مافیا ہے تو وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو چکا ہے, اور یہ چیئرمین سی ڈی اے کے اور یہاں پہ جو ڈی سی صاحب ہیں ان کو مینشن کیا گیا ہے کہ ان کے خلاف آپ کارروائی کریں. یہاں پہ آپ کو مافیا قرار دیا گیا ہے, تو کیا لگتا ہے کہ آپ نے کوئی ایسا کام کیا کہ آپ مافیا کہلانے کے لائق ہیں؟ اچھا یہ نا بڑے انٹرسٹنگ پرسپیکٹیو ہے کہ ہم لوگوں کو آؤٹ ڈور ایڈورٹائزنگ کو نا خالی آپ نہیں, بڑے چینلز ہیں اس کو مافیا قرار دیا. اچھا مافیا تو لینڈ مافیا بھی ہے, اس کو بھی لینڈ مافیا کو بھی قبضہ مافیا کہا جاتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ٹرانسپورٹر کو بھی مافیا بنا دیا جاتا ہے. پھر جو ہے وہ ایلیٹ بزنس کلاس کو بھی مافیا بنایا جاتا ہے. ہمارے ملک میں جو ہے نا وہ مافیا کی ڈیفینیشن بڑے مزے کی ہے. مطلب ہمارے یہاں ڈرگ مافیا نہیں ہے, ہمارے یہاں اسلحہ مافیا نہیں ہے, ہمارے یہاں نا یہ جو بندہ ہے نا جو کہ نوکریاں کریٹ کر رہا ہے یا پیسے کریٹ کر رہا ہے یا اکانومی کو اسٹیبل کر رہا ہے, وہ جو ہے نا وہ بن گیا مافیا. تو مافیا اگر کہیں تو پھر تو آپ یہ سمجھیں کہ جی پھر لوگ جو کیوں باہر بھاگ رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی لیے لوگ باہر بھاگتے ہیں نا کہ جب آپ لوگ ان کو سیکیورٹی نہیں دیں گے, آپ ان کو جو ہے وہ بزنس سیکیور نہیں کریں گے, آپ کو جاب سیکیورٹی دیں گے, تو پھر آپ کیا کہیں گے, آپ کہیں گے جی ٹھیک ہے جی پھر ہم لوگ جو ہے وہ باہر چلے جاتے ہیں. میں 6 پیسے کماؤں گا, میں باہر لے کے چلا جاؤں گا, کیا فائدہ ہوگا, کیا کہتے ہیں پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا. میں سمجھتا ہوں ہمارا ملک جو ہے وہ اس میں بہت اپنا کیا کہتے ہیں اسٹیبلٹی ہے, اس میں آپ لوگ بہت کما سکتے ہیں, اچھا کما سکتے ہیں, اور ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ اپنے ملک میں کما کے اپنے ملک میں لگا رہے ہیں, اس سے اچھی اور کیا بات ہوگی. اچھا فہد بھائی, یہاں پہ لکھا کہ انکوائری کریں ان کے خلاف, اس مافیا کے خلاف. لیٹ سپوز آپ کے خلاف کوئی انکوائری ہوتی ہے, ڈی صاحب آپ کو بلا لیتے ہیں, سی ڈی اے والے آپ کو بلا لیتے ہیں, تو کیا لگتا ہے کہ کیا سوالات ہوں گے آپ سے, اور آپ اس کو کیسے آپ ڈیفائن کریں گے کہ یہ سپریم کورٹ نے آرڈر یہ نہیں یہ کیا تھا؟ دیکھیں بائی لاس تو وہاں پہ موجود ہیں, اور ہم لوگ 1-2 کیسز کر چکے ہیں, ہائی کورٹ میں گئے ہیں ہمارے کیسز, اور جو جتنے ہمارے جو آنریبل ججز ہیں ان کو پتہ ہے کہ اپنا انٹرپریشن کیا لا کی, اور میرا نہیں خیال کہ انہوں نے کوئی ان چیزوں پہ وہ کریں گے کہ جی یہ آپ ان کو ڈیفائن کریں. یہ بیسیکلی جس نے لکھا ہے یہ تو اس کو نہیں پتہ نا, اس کو چاہیے تھا کسی وکیل سے مشورہ کر لیتا تو اس کو بتا دیتا بھائی ایسا کچھ نہیں ہے, 2015 نہیں 2018 ہے, بار بار 2015 کا 100 موٹو تھا, 2018 کی ججمنٹ تھی. وہ ججمنٹ کو اٹھایا, اس میں کلیئرلی لکھا ہے ہر چیز کو نا. آپ اس کو میں نے وہ کہا نا کہ یہاں پہ نا وہ کیا کہتے ہیں ہر کوئی نا اسے تنگ ہوتا ہے نا کہ اس کا پیٹ بھر رہا ہے تو پھر میرا کیوں نہیں بھرا نا, تو میں نے بھرنا ہے پیٹ اپنا. آپ کو واٹس ایپ پہ پہلے میسج جی آپ کے خلاف یہ خبر ملی ہے, تو کیا کہتے ہیں کہ یہ لگ جائے, یا پھر کوئی درمیانی حال مطلب پیمنٹ کی بات ہوئی ہے؟ دیکھیں نا وہ
ہماری نا ٹریڈ میں جو ہماری ایڈورٹائزنگ ٹریڈ ہے اس میں بھی کالی بھیڑیں ہوتی ہیں. آپ لوگوں کی صحافت کی ہے اس میں بھی کالی بھیڑیں ہوتی ہیں. تو وہ کرنا ہو تو پھر ہم لوگ جو ہے نا وہ اچھے اور بروں کا فیصلہ کیسے کریں. دن اور رات کا فیصلہ انہیں چیزوں سے ہوتا ہے. ہاں ڈیمانڈ ہوتی کیوں نہیں ہوتی ڈیمانڈ. یہ تو جا کے ڈپارٹمنٹ سے ڈیمانڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں بھائی دو نہیں تو ہم تمہارے خلاف چھاپیں گے, ہمیں کمپنسیٹ کرو. چیز یہ کہ آپ خود کر لیں نا. مطلب آپ اپنا جو کیا کہتے ہیں صحافت میں سب سے اچھی چیز یہ ہوتی ہے کہ یار آپ کو نا چیزوں کو نا ڈیفائن کرنا چاہیے بلیک اینڈ وائٹ, اور اچھی پازیٹیوٹی سے آپ ڈیفائن کریں. آپ یہ نہ بتائیں گے یار یہ غلط ہو رہا ہے یا وہ ہو رہا ہے, آپ بتائیں صحیح کیا ہو رہا ہے اور اس صحیح میں غلط کیا ہو رہا ہے. آپ کہیں جی کہ سب غلط ہے تو یہ تو اس کا مطلب یہ ہے نا کہ آپ کا پرسنل کوئی ان کے ساتھ بیر چل رہا ہے. فہد بھائی ان لوگوں نے آپ سے کتنے پیسوں کی ڈیمانڈ کی ہے جنہوں نے یہ خبر لگائی؟ میں ان کو نہیں جانتا. منتھلی مانگ رہے تھے مجھ سے 15-20 ہزار روپے تک ہوتا ہے ان کا. مطلب اسپیسیفک نہیں دیا تھا لیکن اتنا ہی ہوتا ہے. لیکن انہوں نے لکھا ہوا بھی میرے خیال میں اگر میں غلط نہیں ہوں تو کہ شاید 15,000 روپے پر بورڈ وہ لے رہے ہیں. تو درد ان کو اٹھا ہوا تھا اس بات کا کہ وہ 15,000 روپے جو ہے وہ نیچے ڈپارٹمنٹ والے لے رہے ہیں. تو مگر بہرحال بات یہ ہے کہ اپنا جو بھی ہو مطلب XYZ کوئی بھی بندہ ہو یا جو بھی اپنا اخبار والا ہو یا کوئی بھی ہو, اس کو بلیک میل کرنے کے بجائے میں سمجھتا ہوں کہ یار اس کو اپنا پازیٹیو رول پلے کرے نا. آپ لوگوں کو میں نے بتایا کہ جی اس طرح مسئلہ ہو رہا ہے کہ جی بلیک میلنگ کریں, تو آپ نے تو کہا جی ہم اس کو کیا کہتے ہیں کنفرنٹ کرتے ہیں جی بلیک میلنگ نہ ہو جائے. ہم نے یہ خبر دیکھی تو میں نے کہا میرا کام بنتا ہے یہ کہ موقف لینا. میرا کام یہ نہیں ہے کہ میں فیصلوں پہ عمل درآمد کرواؤں. میرا کام ہے موقف لیا, مجھے خبر نظر آئی, میں نے ان سے پوچھا کہ آپ انلیگل کام کیوں کرتے ہیں. میں بھی پاکستانی شہری ہوں, اس ناطے سے میرا بھی حق ہے, تو میں پوچھنا میرا فرض ہے, سوال اٹھانا میرا کام ہے. اور میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ کو جب سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دے دیا ہے تو آپ اس کے اگینسٹ کیوں آپ یہ کام کر رہے ہیں. تو انہوں نے جب مجھے فیصلہ ڈیفائن کیا کہ یہ فیصلہ آیا, اس کے بعد یہ ہوا, ہائی کورٹ میں بھی یہ گئے, تو پھر سمجھ آتی ہے. تو فہد بھائی کچھ اور کہنا چاہیں گے اس حوالے سے آپ؟ میں بس یہ کہوں گا کہ اپنا ہمارے جو ہے اپنا لا میکرز جو ہیں, ہماری اسمبلیز جو ہیں, ان کو چاہیے کہ اس کے اوپر کوئی قانون سازی کریں اور چیزوں کو ریگولائز کریں تاکہ لوگ جو ہے وہ بلیک میل کرنے کے بجائے جو ہے ان کو پتہ ہو کہ بھی ہم نے پیسے دیے, ہم نے ٹیکس دیے, ہم نے رینٹ دیا, ہم سیکیور ہیں, ہم لوگ یہاں پہ کاروبار کریں گے, اچھے طریقے سے کریں گے, ستھرے طریقے سے کریں گے. اور اوبیسلی پھر جو اگر بیچ میں کوئی غلط لوگ ہیں جو کہ غلط کام کر رہے ہیں وہ آٹومیٹکلی آپ کے جو ہے وہ فلٹر آؤٹ ہو جاتے ہیں. جب ان کو پتہ ہو کہ بھی اب نہیں ہو سکتا, اب آپ نے جو ہے اس کو تھرو پراپر چینل کرنا ہے, NOC کے تھرو کرنا ہے, آپ نے ٹیکس ادا کرنا ہے. وہ کوئی شارٹ کٹ کوئی نکالنا بھی چاہے گا تو وہ نہیں نکال سکے گا. اس کو پتہ ہوگا بھی دوسرا لا کے رولا ڈالے گا بھی میرا جو میں ٹیکس دے رہا ہوں دوسرا جو ہے وہ فری میں کر رہا ہے. تو میرے خیال میں ہم لوگوں کو چاہیے کم از کم جو ہماری اسمبلیز میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو چاہیے کہ اس پہ جلد از جلد بائی لاز بنائیں, اس پہ جلد از جلد اس کے اوپر کوئی آسانیاں کریں لوگوں کے لیے, کاروبار کھولے تاکہ اور لوگ کام کریں, فنڈ جنریٹ ہو. سر آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ. ناظرین بڑا دکھ ہوتا ہے کہ جب صحافت کا کہیں پہ نام بدنام ہوتا ہے, اور یہ میری ریکویسٹ ہوگی جتنے بھی اخبار کے مالکان ہیں ان سے کہ آپ اگر اپنے نمائندے رکھتے بھی ہیں تو ان کو کم سے کم اتنی تہذیب اور تمدن تو سکھا دیں کہ وہ کسی کی اچھائی اور برائی پہچان سکیں. اور اگر اس طرح سے ہم ان کے حساب کرتے رہیں تو البتہ پھر تو میں بھی نواز شریف صاحب سے پوچھنے لگ جاؤں کہ جی آپ پہ اتنی کرپشن ہے, بتائیں کہاں سے لائے گے. آپ یہ نہیں کہیں گے کرپشن ہے, آپ کہیں گے نہیں نواز شریف جو ہے کرپٹ ہے. آپ تو ان کے لیے عدالتیں بیٹھی ہوئی نا, ان کو کرنے دیں. آپ ان کو, آپ کا کام ہے پوائنٹ آؤٹ کریں. آپ پوائنٹ آؤٹ کر دیا آپ نے, آپ بتائیں کہ جی یہ پوائنٹنگ ہے یہ بنتی ہے, آپ اس کو کہنا شروع کر دیں کہ جی یہ آپ ججمنٹ دے دیں. ججمنٹ دینا آپ کا کام نہیں ہے, وہ عدالت کا کام ہے. ان کو ججمنٹ دے دی وہ دیں, ان کا کام ہے. جہاں پہ اتنے لوگ بیٹھے ہوئے جو اتنی محنت کریں جنہوں نے پڑھا ہوا ہے, تو میرے خیال میں وہ زیادہ آسانی ہوگی سب کے لیے. ایسے ہی ہے, سینکڑوں صحافی اس وقت ٹیلی ویژن سکرینز پر بیٹھتے ہیں, اور اگر ایسے ہی حساب لینا شروع ہو جائے ہر ایک صحافی تو مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان اس وقت کوئی بھی ایک بندہ بھی کرپشن کرنے کے قابل رہا ہو اس پاکستان کے اندر. ہمارا کام ہے صرف سچائی دکھانا, ہمارا کام ہے صرف یہ خبر سامنے رکھنا. یہ نہیں ہے کہ اس کا حساب دو, یہ کیسے ہوا, کیوں ہوا. ہم نے صرف سوال اٹھانا ہے, اور ادارے ہمارے اس چیزوں کے لیے ہیں. ہماری عدلیہ بیٹھی ہوئی ہے انصاف کرنے کے لیے, اس کا حساب لینے والے وہ لوگ ہیں, ہم نہیں ہیں. ہم نے صرف آواز اٹھانی ہے, ہم نے صرف سوال پوچھنا ہے, ہم نے صرف حقیقت سامنے رکھنی ہے کہ یہ چیز ہے, یہ لیگل ہے یا انلیگل ہے. اب جب یہ خبر میری نظر سے گزری تو میں موقف لینے کے لیے آ گیا کہ بھائی صاحب آپ کی یہ خبر لگی ہوئی ہے تو اس میں کتنی صداقت ہے. آپ اگر سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ سنا دیا تو آپ اس کے فیصلے کے اگینسٹ کام کیوں کر رہے ہیں. یہ سوالات ہوتے ہیں, ہم پوچھنا رائٹ بنتا ہے. اگر جواب انہوں نے دینا ہے. اب اگر یہ انلیگل کام کریں تو ادارے اتنے فضول میں نہیں بیٹھے ہوئے کہ آپ روڈ کے درمیان میں اتنا بڑا سائن بورڈ لگا دیں اور وہ ادارہ دیکھتا رہے کہ یار یہ دیکھیں سائن بورڈ, وہ خود اتروا دے گا, ایکشن اس پہ فو لیں گے. اب وہ اگر ہاں آپ کے پاس اگر کوئی ایویڈنس ہے, آپ کے پاس ثبوت ہیں, تو آپ اسکرین پر لے کے آئیں, آپ اس کی ایڈ چلا دیں, لگا دیں خبر میں لگا دیں,
اس پہ آپ ایکشن نہیں لے سکتے. ایکشن لینے والے ادارے ہوتے ہیں, آپ ان کے نوٹس میں دیں. آپ ڈائریکٹلی پرسنلی کسی کو میسج کر کے آپ ڈیمانڈ نہیں کر سکتے پیسوں کی کہ آپ اس کے اتنے پیسے دیں, یہ خبر لگانے لگے ہم. خدا رہا ایسی صحافت نہ کریں. باقی جو یہاں پہ کچھ ایماندار صحافی ہیں ان کو صحافت کرنے دیں, جو محنت کرتے ہیں, پورا دن خبریں ڈھونڈتے ہیں, نکالتے ہیں, پھر اس کو لگاتے ہیں, ان کو کام کرنے دیں. نہ کہ آپ چند روپیوں کے لیے کتنا عرصہ 20,000 آپ کھا لو گے, اپنے بچوں کو حرام کھلاؤ گے, اپنے اولاد کو اس سے حرام کھلا کے پالو گے, تو پھر کل وہ آپ کے گربان ہی پکڑے گی. تو صحافت کو بدنام نہ کریں. کوئی بھی ایسا ہو تو اس کے خلاف سر اگر یہ آپ کے پاس اس کے ایویڈنس ہیں تو آپ ان کے خلاف ایکشن لیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. ایسے وہ چاہے صحافی کسی بھی ادارے سے ہو, اخبار سے ہو یا الیکٹرانک میڈیا سے ہو, اس کو بے نقاب کرنا آپ کی بھی ذمہ داری ہے اور ہماری بھی ذمہ داری ہے. اس معاشرہ اسی طرح ترقی کرے گا کہ ہم سچ, حق سچ کی بات کریں. تو انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ملاقات ہوتی ہے. اپنے ہوسٹ حسیب احمد کو دیجیے اجازت. اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیے گا خیال. اللہ حافظ.